अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला में इंतहाई अफसोसनाक किस्म का एक वाकया पेश आया है। एक इजाज नाम का आदमी 1 सितंबर को सुबह के 9 बजे जाता है एक लोडर रिक्शे वाले के पास, जाकर कहता है कि यार कुछ सामान है घर का, मुझे अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट करना है, तो क्या तुम शिफ्ट कर दोगे? कहता है बिल्कुल हम सामान शिफ्ट करते हैं। तो कहता है सामान ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ऐसा बताओ कि एक फेरे के कितने पैसे लेते हो? उसने कहा मैं एक फेरे के पैसे लेता हूँ एड्रेस के हवाले से, कहाँ लेकर जाना है? एड्रेस बताता है इजाज। आपस में रेट इनका 1000 रुपए रिक्शे वाला बताता है और तय हो जाता है 800 रुपए में। और फिर इसके बाद इजाज इसको अपने घर पर ले आया। अब मैं आपको बताऊं कि जहां पर इजाज इसको लेकर आया उस घर में इजाज के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि इसकी बीवी, बच्चे, वालिदैन, बहन, भाई कोई भी घर पर नहीं था। अब इजाज जो है लोहे की एक बड़े साइज की पेटी थी, उसके पास जाता है और उसको उठाता है, कहता है यार काफी भारी है, तुम जरा थोड़ा सा आसरा दो, एक साइड से थोड़ा सा पकड़ो। अब एक तरफ से इजाज पकड़ता है और दूसरी तरफ से ये रिक्शे वाला पकड़ता है और पेटी को उठाकर रिक्शे में शिफ्ट करने लगते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जो रिक्शे वाला है उसको ये महसूस होता है कि सामान अंदर पता नहीं किस किस्म का है, ये बार बार बैलेंस आउट हो रहा है। पूछता है इजाज से इसमें क्या रखा हुआ है? बिस्तर तो नहीं लगते, खड़खड़ भी हो रही है और आउट बैलेंस भी हो रहा है। इजाज कहता है यार बिस्तर थोड़ी है इसमें तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक की छोटी छोटी चीजें हैं, घर की सामान है कुछ, वो रखा हुआ है, बिस्तर नहीं है इसके अंदर। कहता अच्छा चलो ठीक है। खैर पेटी को लेकर आ जाते हैं बाहर रिक्शे के पास। उसके बाद इजाज अंदर जाता है वापस घर के पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसने तो पैसे भी तो देने हैं रिक्शे वाले को। तो पेटी जिसके पास रिक्शे वाला खड़ा था उसको तजस्सुस होता है, वो कहते हैं चक्कर क्या है, क्या सामान इसने रखा है, और पेटी भरी हुई भी नहीं है, सामान इधर उधर भी जा रहा है, डोल भी रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। अब इजाज जो है, मैं आपको बताऊं कि उसने इस पेटी को लॉक शॉक कोई नहीं लगाया था, बल्कि पेटी का सिर्फ एक हैंडल था और हैंडल से वो बंद थी। रिक्शे वाला इसी तजस्सुस में हैंडल खोलता है और पेटी के अंदर देखता है कि है क्या, देखूं तो सही। अंदर देखता है तो पता चलता है कि इस पेटी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं था, बल्कि एक लाश थी, और वो लाश भी एक आदमी की लाश थी। रिक्शे वाला जैसे ही लाश को देखता है वो खौफ खा जाता है, डर जाता है। इतने में इजाज वापस घर के अंदर से बाहर आता है कि मैं पैसे ले आया। उसने देखा रिक्शे वाला हैंडल खोल के अंदर देख रहा है लाश को। तो जनाब इजाज डर गया, उसने कहा लो मैं तो पकड़ा गया, अब इससे पुलिस बुला लेनी है, मैं पकड़ा जाऊंगा। वहीं खड़े खड़े उल्टे पांव दौड़ लगा दी। अब रिक्शे वाला निकाल लो, ये तो भाग गया। अब सबने कहना है कि मैंने ही किया और मैं को कहीं फेंकने जा रहा था। वो क्या करता है, वो फौरन से दौड़ लगा देता है इजाज के पीछे। भागते 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 आखिर कुछ थोड़ा आगे जाकर इजाज को रिक्शे वाला पकड़ लेता है। इतने में पेटी के पास आसपास के तमाम इलाके वाले इकट्ठे हो जाते हैं, रश लग जाता है। 15 की कॉल की जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, आकर इजाज को वहां से लेकर थाने चले जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पेटी में से निकली ये किसकी थी? नंबर 2, इजाज ने इसको क्यों किया? नंबर 3, के पीछे वजह अनात क्या है? नंबर 4, सबसे अहम तरीन बात यह है कि कल इजाज ने किया है या फिर इसको किसी और ने किया है। और इजाज का किरदार इस केस में सिर्फ इतना है कि इजाज इस को सिर्फ और सिर्फ ठिकाने लगा रहा था, और इस घर से दूसरे घर में जो इजाज इस को शिफ्ट कर रहा था वहां ले जाकर इसने के साथ क्या करना था, क्या इसकी प्लानिंग थी, इस बारे में जब आप हकीकत जानेंगे आप यकीन करें इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं कि ये गुजरांवाला का अफसोसनाक वाकया है, और गुजरांवाला में नौशहरा विरका बहुत मशहूर है, वहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अब एक कच्चा खान मुसलमान रोड है, वहां पर मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हैं। जिस केस की हम बात कर रहे हैं, फैमिली में जो घर के सरबराह हैं इनका नाम है मोहम्मद रमजान, और मोहम्मद रमजान की जो अहलिया है इनका नाम है रजिया बीवी। रजिया के 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 अल्लाह ताला ने रमजान और रजिया को बेटियां दी और एक बेटा अता फरमाया। औलाद में सबसे बड़ी बेटी है और बेटी की उम्र है 14 साल। इसके बाद तमाम बेटियां और बेटे इससे छोटे हैं बच्चे सारे के सारे। रमजान एक रिक्शा ड्राइवर है। इसके घर के पास एक बाजार है, उस बाजार का नाम है सदीक स्वीट मेन बाजार।
وہاں رہتا ہے ایک جگری دوست، اور یہ جگری دوست جو ہے اس دوست کا نام ہے اجاز۔ اجاز پھل بیچتا ہے، بیسیکلی یہ پھل فروش ہے، اور اس کی ایک ریڑھی ہے، یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اجاز بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہے، اس کے علاوہ اجاز بہت زیادہ آئس پیتا ہے۔ اجاز کے نشے کی وجہ سے گھر میں اس کے بہت زیادہ جھگڑا رہتا تھا، اور ان جھگڑوں سے اور اس کے نشے کی عادت سے، نشے کی لعنت سے تنگ آ کر اس کی بیوی اس سے جان چھڑا کر اپنے بچے لے کر یہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلے گئی تو گھر پر اب اکیلا صرف اور صرف اجاز رہ گیا، اور اجاز کا اپنا گھر نہیں تھا، اجاز ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اب ذرا سنیے، اجاز اور رمضان، میں نے آپ کو بتایا کہ بیسٹ فرینڈز ہیں، یہ دونوں رات کو اکٹھے ہوتے تھے۔ اجاز کے گھر پر چونکہ اس کی بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، گھر خالی ہوتا تھا، تو رمضان جو ہے وہ اجاز کے گھر ہی چلا جاتا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ بہت گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ مارتے تھے۔ اب اس دوران ہوتا کیا تھا، گپ شپ تو ہوتی تھی، اس دوران رمضان جو ہے وہ چونکہ نشہ نہیں کرتا تھا، تو رمضان کیا کرتا تھا، اپنے موبائل پر لگا رہتا تھا، چٹ چیٹ ہوتی رہتی تھی، گانے شانے سن لیے، کال سن لی، ساتھ ساتھ اسے گپے ماری۔ اب رمضان تو یہ کرتا تھا، لیکن اجاز تو تھا نشئی، تو اجاز رمضان کے پاس بیٹھ کے خوب آئس بھی پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ نشہ اپنا پورا اکٹھے بیٹھ کے کرتے تھے، لیکن کرتا صرف اور صرف اجاز تھا۔ آہستہ آہستہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ رمضان پہلے تو نہیں کرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ چیز بری ہے، نہیں کرنی، لیکن آہستہ آہستہ خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑا، اور پھر رمضان جو ہے وہ بھی اجاز کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اس کی ہیزیٹیشن، اس کی جھجک اتری، اور اس نے ایک دن سوچا کہ یار کیوں نہ ٹرائی تو کروں، ہوتا کیا ہے اس سے۔ اسی چکر میں وہ ٹرائی کر لیتا ہے، اور ٹرائی کرتے کرتے پکا نشئی بن گیا۔ اب میں یہ کہوں گی کہ وہ بھی پکا نشئی ہے، یعنی کہ ڈرگس ایڈکٹڈ ہے۔ اب میں وقوعے کی طرف آ رہی ہوں۔ وقوعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 ستمبر کو، جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے آغاز میں ڈیٹیل سے بتایا کہ 1 ستمبر کو گھر کا سامان شفٹ کرنا تھا، سامان اٹھوانے لگا، اور پھر جب پیٹی اٹھا کر رکھی آؤٹ بیلنس دونوں سائڈوں سے، رکشے والے کو شک پڑا، اس نے فوراً سے پیٹی کو کھول کے دیکھا، اندر سے نکلی۔ جب لاش نکلی تو اجاز نے دوڑ لگا دی، رکشے والے نے پیچھے دوڑ لگائی، اور جا کر اس کو وہاں سے پکڑ لیا کچھ فاصلے سے۔ یہاں تک تو میں آپ کو بتا چکی۔ اب علاقے والوں نے ایک بات بار بار پوچھی، کہا اجاز یہ تو تمہارا بڑا پرانا دوست ہے، بڑا جگری دوست ہے تمہارا، تو بڑا پیار تھا اس کے ساتھ، اس کو کیوں مار دیا؟ کہنے لگا کل رات کو ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے اچانک باتوں میں پتہ نہیں کس بات پر ہماری تل کلامی ہو گئی۔ تل کلامی میں مجھے شدید قسم کا غصہ آیا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی۔ میں نے رینچ پڑا ہوا تھا وہ اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کیا کیا۔ پھر پاس ایک پیچکس بھی پڑا ہوا تھا، اور میں نے پیچکس پکڑا، اس کے پیٹ میں زور سے میں نے دیا۔ مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ یہ کس ٹائم مرا اور کس ٹائم نہیں مرا۔ تو علاقے والے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی جس پہ تم دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے؟ کہتا ہے مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اس ٹائم تو میں ٹون تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے ہمارا یہ جھگڑا کس بات پہ ہوا، اتنا غصہ مجھے کیوں آ گیا۔ رکشے والے نے کہا کہ تم تو سامان مجھے کہہ رہے تھے کہ لوڈ کر کے دوسرے گھر میں چھوڑ کر آنا ہے، تو تم نے بیچ میں ڈرامہ یہ لگایا تاکہ میں پھنس جاؤں۔ تم اس سامان کو لے کے کہاں جا رہے تھے وہ جگہ بھی بتاؤ۔ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، رکشے والا بھی پوچھ رہا ہے۔ تو یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ اب تو یہ مر گیا ہے، اب مجھے پولیس پکڑ لے گی، کسی نے دیکھ لیا، میں نے سوچا میں پیٹی میں اس کو ڈالتا ہوں، اور پیٹی میں ڈال کے بند کر کے سامان کو میں جہاں پر اترواؤں گا وہیں پر دیکھوں گا سب سے بڑی نہر کہاں ہے، دریا کہاں ہے۔ آج کل تو سیلاب آیا ہوا ہے، اور سیلاب کا پانی بہت زیادہ ہے، تو میں پانی میں اس کو پھینکوں گا، کو یہ بہ کر پانی کے ساتھ ساتھ کہیں دور نکل جائے گی اور میں بچ جاؤں گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ رکشے والے نے کہا تم تو سامان جب لوڈ کرا رہے تھے تو تم نے مجھے باقاعدہ ایڈریس بتایا کہ میں اس گھر پر لے کر جانا ہے۔ اس نے کہا میں نے وہاں تھوڑی لے کر جانا تھا، میں نے تو راستے میں بڑی والی نہر کے پاس سامان اتروا لینا تھا، اور تمہیں کہنا تھا یہ لو یار پیسے، تم چلے جاؤ، یہاں سے ہمارا باقی ٹرک آ رہا ہے، باقی ہم سامان اس میں رکھیں گے، میں نے تمہیں فارغ کر دینا تھا۔ اس کے بعد وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے 15 پر کال کر دی۔ 15 کو جب اطلاع دی گئی تو جناب یہ جو وقوعہ ہوا ہے یہ حدود تھی نوشہرہ ورکا کی، گجرانوالہ کی۔ نوشہرہ ورکا پولیس اسٹیشن سے نفری موقع پر پہنچی اور آ کر وقوعہ دیکھا، حالات و واقعات دیکھے، اور سب سے پہلے اجاز کو کالر سے پکڑ لیا چونکہ یہ ملزم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھی اس کا وقوعہ دیکھ کر، موقع دیکھ کر، شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ اب بات رہ گئی فیملی کی، اس کی بیوی کا نمبر حاصل کیا گیا، اور پولیس نے رمضان کی بیوی کو فون کر کے سب کچھ بتایا اور کہا کہ آپ تھانے آ جائیں۔ بیوی بنی مدعیہ اس پرچے کی جس میں یہ درج تھا کہ میرے شوہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ پرچہ نامزد تھا جس پہ ملزم کا نام اجاز لکھا گیا۔ اب یہاں پر اس کے بعد سٹیپ آ جاتا ہے تفتیش کا۔ تو پولیس اس سے تفتیش کرتی ہے اور پولیس اس سے پوچھتی ہے کیا بات تھی جس پہ تم دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے، جس پر اجاز آگے سے جواب یہ دیتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو انہیں اس قدر تھا کہ مجھے وہ بات تک یاد نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا اور میں نے اس کو کر دیا۔ پولیس ابھی اس کیس پر کلیریفائی نہیں کر پائی کہ یہ کیس بیسیکلی ہے کیا، یہ قتل کیا کیوں گیا، ملزم اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تفتیش کو ابھی مزید ٹائم لگے گا، پولیس کا ایسا کہنا ہے، اور تفتیش جیسے ہی مکمل ہو جائے گی تو پھر پولیس اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گی۔ یہاں تک تو ہے یہ کیس۔ ہر ویلاگ کے اینڈ پر تہمینہ شیخ کا میسج آپ کو، اور آج بھی سیم وہی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم ملائم اور پاک صاف پیدا کیا تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی نشئی بنا، کوئی حاجی بنا، کوئی اچھا بنا، کوئی برا بنا، ہر ایک نے اپنی اپنی چوائسز اور اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے معاملات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ اب ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں۔ حالات و واقعات، صورتحال، ان کے مطابق میرا آپ کو ذاتی طور پر یہ مشورہ ہے کہ صحبت جو ہوتی ہے نا آپ کی سوسائٹی، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کے کاموں پر۔ امیروں کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ سالوں کے بعد امیر ہو جاؤ گے، ویسی حرکتیں، ویسی چوائسز، ویسی آپ کی ذہنیت ہو جائے گی۔ نشئی کے ساتھ بیٹھو گے، نشئی بن جاؤ گے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو نشہ پسند نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا، اس کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ کرتا تھا نشہ، یہ کرتا تھا موبائل کو یوز۔ کتنی دیر؟ ایک عرصے تک ایسا تو ہوا، لیکن ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں۔ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹرائی کروں گا اور بس چیک ہی کرنا ہے میں نے کون سا نشئی بننا ہے۔ جناب ٹرائی کرتے 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 نشہ چکے ایک گندگی ہے، ایک لعنت ہے۔ جب آئی گھٹیا قسم کی لذت تو وہ اچھا لگا اور پھر اس پر پکا لگ گیا۔ میں یہ کہوں گی غلط صحبت کے اثرات کبھی بھی آپ کو پازیٹیو نہیں آ سکتے۔ ڈاکو کے ساتھ کبھی بھی ایک حاجی نہیں بیٹھ سکتا، بے ایمان بندے کے ساتھ ایماندار نہیں بیٹھ سکتا۔ مجبوراً کہیں بیٹھنا اٹھنا آنا جانا پڑ گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ کنٹینیوسلی ایسے بندے کی صحبت میں آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے جس کے ساتھ آپ کا ذہن نہیں ملتا۔ یا تو آپ نشئی بن جائیں گے، یا وہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے گا، یا آپ اس کو اپنے پیچھے لگائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔